अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे फैटफ के हवाले से। ये एक आलमी सतह का इदारा है जिसमें बेशतर वेस्टर्न ममालिक शामिल हैं और उनका मकसद पॉलिटिकल है कि नहीं, इस हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा ने, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा सख्त बयान दिया है कि फैटफ जैसे इदारे बनाकर पॉलिटिकली इनको इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए था। ये मौजूदा हुकूमत की तवक्कुआत थी कि उन्होंने उसकी शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अपने इजलास में उसको ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा और ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला। पाकिस्तान ये समझता है कि उसने तमाम उनकी शराइत पूरी कर दी हैं, उसके बावजूद उसे ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया, जिस पर आज वज़ीर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ये जो फैटफ जैसे इदारे हैं ये पॉलिटिकल मकासद के लिए बनाए गए हैं और ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए बनाए गए हैं, जो ऐसे ममालिक हैं जिनको फैटफ जिन पर नज़र रखता है। तो ये कितनी दुरुस्त बात है, हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, इनसे हम पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, क्या आपकी राय है इस हवाले से? वज़ीर ख़ारजा का बड़ा सख्त बयान है फैटफ के हवाले से। ये कोई बच्चे तो है नहीं, इनको 6 साल से वज़ीर ख़ारजा है, 3 साल पहले रहे हैं, 3 साल अब रहे हैं। तो ये इनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अच्छी तरह अदराक है कि कौन क्या है। आज से जो है वो कुछ अर्सा, हेलो जी, आवाज़ आ रही है? जी, कुछ अर्सा पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अमेरिका के दौरे से जब बात से निकले थे तो इन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है, FATF से हम निकल जाएंगे। उसके बाद इन्होंने जो FATF के इजलास से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले इन्होंने बयान दिया कि जी इसकी शराइत हम तो सारी पूरी कर दी है, तो FATF से हमें निकल जाना चाहिए, ग्रे लिस्ट से हमें निकल जाना चाहिए, हमें व्हाइट लिस्ट में आ जाना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो हमारे जो बहुत ही जीनियस किस्म के वजीर हैं, हमारे हमाद अजहर साहब जी, उन्होंने आज बयान दिया है, उन्होंने ढोल पीटा है। वो उनका भी एक बयान था कि जनाब FATF के तो हमने बहुत मार दिए हैं और अब हम निकला ही चाहते हैं। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल फर्क थी। जो इंडिपेंडेंट लोग थे, जो पाकिस्तानी मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे पेरिस में या दूसरे मकामात पे, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का FATF से निकलने का चांस बहुत कम है। और उसकी वजूहात वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है उन्होंने जो है वो जो कॉस्मेटिक एक्शन अपने दिखाए हैं, लेकिन हकीकी मानूं में जो कमिटमेंट किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह कमिटेड नहीं है जैसे कि उसको होना चाहिए या जैसा कि उसने कमिटमेंट किया हुआ है। तो जैसे इजलास जो हुआ तो उस इजलास में चेयरमैन ने ये पूछा कि जनाब जिन मुल्कों ने अपनी शराइत पूरी कर दी हैं ज्यादातर, तो उनके लिए 1-2 शराइत अगर रह गई हैं तो फिर उनके साथ क्या करना चाहिए। तो जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो उन लोगों के साथ जिन्होंने 100% कंप्लाइंस की है उनके साथ ज्यादती होगी अगर हम किसी मुल्क को रियायत दें और ये कहें कि जी उसने शराइत पूरी नहीं की लेकिन एफर्ट कर रहा है, तो हम इसको एफर्ट को अप्रिसिएशन करते हुए हम उसको निकाल दें। तो इसलिए पाकिस्तान में चूंकि ये रिवाज है कि हम हर बात को पहले तो हम बड़े बड़े दावे करते हैं FATF के बारे में। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 2018 में भी ये इशू था, 2017 में भी ये इशू था। बुनियादी तौर पर वज़ीर ख़ारजा को अपने अंदर देखना चाहिए। अब उन्होंने जो कहा है कि जी एक पॉइंट जो इन्होंने नहीं किया उसमें 7 शराइतें या 6 शराइत ऐसे हैं तो जिसमें पाकिस्तान ने कुछ काम नहीं किया। खास तौर पर कन्विक्शन रेट जो है, इन्वेस्टिगेशन रेट और कन्विक्शन रेट 0 है।
آپ نے فائنینشیل ٹاسک فورس کی جو بھی کنڈیشن میٹ کی وہ ان کی نگاہ سے پوری نہیں کی، اور ان کے ابھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کر رہا، دنیا ساری کے ملک اس کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر ہندوستان تصویریں بنا کے ان کو پیش کرتا ہے کہ دیکھیے حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ تو ہم ریکارڈ ہیں کہ جی ہم تو جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کام نہیں کر رہے، ہم تو کشمیر میں جا کے لڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے نا، جب آپ خود اپنی زبان سے ایک آدمی یہ کہتا ہے تو آپ اس کے لیے یہ کہ کچھ وہ ہے، پھر اس کی اور بھی باتیں ہیں۔ وہ جیل میں خاتون گئی ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی نہیں مجھے معلوم ہے کہ جیل میں جو ہے وہ ان کو گھر سے لا کے رکھا گیا تھا یا واقعی یہ جیل میں ہی تھے۔ اچھا، اس میں جو وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ فیٹف جیسے ادارے پولیٹیکل مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں اور یہ پولیٹیکلی آرم ٹوسٹنگ کے لیے بنائے گئے ہیں ان کنٹریز کی کہ جو فیٹف جن پہ نظر رکھتا ہے، یہ اس میں کتنا وزن نظر آتا ہے آپ کو؟ یار آپ مجھے بتاؤ اس سے زیادہ اور کیا جھوٹ ہوگا کہ آپ 3 دن پہلے تو خود کہہ رہے ہو کہ ہمارا کام ہو گیا ہے، ہماری بات بھی ہو گئی ہے، امریکہ سے بھی بات ہو گئی ہے ہماری، اور سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے جس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، یہ سوال ان کے کمیٹی سے پولیٹیکل انفلوئنس کا نہیں ہے، یہ سوال آپ کے کمٹمنٹ کا ہے کہ آپ نے اپنے کمٹمنٹ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہیں کریں۔ اچھا، اس میں دیکھیے یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک لسٹ میں ڈال رہے تھے، وہ چائنا نے 2-3 دفعہ بچایا آپ کو، تو اب ہر دفعہ تو کوئی نہ کوئی بچائے گا نہیں نا۔ سعودی عرب بھی آپ کا ہے، دوسرے ممالک بھی سارے آپ کے دشمن تھوڑے ہی ہیں۔ نہیں، اس میں دیکھیے جو بڑا اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ اس طرح کے جتنے ادارے بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ موسمیاتی تبدیلی کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے، انسانی حقوق کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ان ممالک کے لیے جن پر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا دباؤ میں لایا جائے۔ تو یہ بات میں قطع نظر اس کے کہ پاکستان نے ان کی شرائط پوری کی نہیں کی، کمٹمنٹ پورا کیا نہیں کیا، اس ادارے کا مقصد کیا دنیا میں اپنا کنٹرول مضبوط کرنا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آبجیکٹولی اگر آپ اینالائز کریں تو پھر آپ کو ایسے اداروں کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ باعث میں یا ان کے موٹو جو ہے اس کے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہیں اس سے علاوہ ہے، اور اس آپ سمجھنی چاہیے کہ SATF میں چائنا بھی شامل ہے اور ترکی بھی شامل ہے اور سعودی عرب بھی شامل ہے اور بھی ممالک ہیں، تو جو آپ کے مسلسل ملائشیا بھی ہے میرے خیال سے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ممالک بھی ہیں جن کو جو آپ کے خیال سے آپ کے قریبی دوست ہیں، تو پھر اس کا کیا جواب پیش کریں گے کہ یہ پولیٹیکلی وہ ہے یا یہ؟ دیکھیے، آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام بے شک لگائیں، وہ ان کے ہی بھائی جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں وہ اپنی عام کشتی کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، لیکن عام کشتی کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس کوئی کمزوری ہو۔ نہیں تو اس میں پاکستان کے دیکھیے سر، اس میں سوال یہ ہے کہ کمزوری نہ بھی ہو، پاکستان آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں ہو رہی ہے، ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہو رہی ہے، ٹیررسٹ جو ہے وہ اپنے سارے پکڑ لیے ہیں۔ دیکھیے آپ جو ہے وہ مشرف کے زمانے سے یہ دوگلی جنگ جاری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بین کر دیا ہے، جو جتنی بین آرگنائزیشن ہے وہ دوسرے ناموں سے کام کر رہی ہیں، تو آپ کا بین کرنے کا مطلب کیا ہوا ہے؟ آپ یو آر فولنگ یور اون پیپل۔ یہ فارن منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے، اور اپوزیشن کو جو رگڑا یہ لگا رہے تھے FATF کے کروائے، تو اب ان کو آل بیک آ رہا ہے کیونکہ یہ بڑے کم دھوم دھڑک کے نہیں ہے۔ اگر یہ ابھی اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے گرے لسٹ سے تو پورے پاکستان میں ہماری جو یوتھ کانفرنس ہے وہ ڈانس کر رہی ہوتی۔ اب نہیں ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال اس کے وروਧ کا نہیں ہے، سوال آپ کے وروਧ کا ہے بھائی بھی۔ نہیں دیکھیں، اس میں یہ بات تو ہے نا کہ اگر پاکستان ان کی تمام تر شرائط پوری کر بھی دے تو کیا ان کی نظر پاکستان سے ہٹ جائے گی، یا وہ جو پاکستان کے تحت پاکستان سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں،
وہ ختم ہو جائے گا ان کا ہدف؟ یار میں دیکھیے ریاض صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہزار دوسرے طریقے ہیں. یہ طریقہ خالص نہیں ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی کمزوری پائی گئی ہے. ہم شروع سے اس کو رجسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو بائی تھرو فرام آدر مینس اس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب چونکہ سر پہ آ گئی ہے تو آپ نے کر دیے ہیں اور آپ نے 26 کو کر دیے، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا، آپ خود یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہاں سے $10 بلین کی ورلڈ بینک کی یا کس کی رپورٹ ہے، اور آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے یہاں $10 بلین کی سارے سال میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. تو آپ کا جو ہے 90% بلیک اکانومی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کوئی ایکشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے 90% بلیک منی ہے؟ پاکستان کی 90% اکانومی جو ہے بلیک ہے بھائی، ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ اور فرار ہے. سر ڈاکیومنٹڈ ہونا اور چیز ہے، بلیک ہونا سر ڈاکیومنٹڈ ہونا اور چیز ہے، بلیک منی ہونا تو بالکل ایک ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں نا آپ. بلیک منی از اے ٹول فار منی لانڈرنگ. سر منی لانڈرنگ ہے، ٹھیک ہے، منی لانڈرنگ کا معاملہ وہ بہت حد تک بہتر بھی ہے، جس کے اوپر یہ ڈھول پیٹتے ہیں، موجودہ حکومت ڈھول پیٹتی ہے کہ ہم نے ریمیٹنسز اتنے حاصل کر لیے، اتنے مہینے میں اتنے حاصل کر لیے، فلاں مہینے میں اتنے تھے، اب اتنے آ گئے. تو یہ تو ٹھیک ہے بات کہ انہوں نے ریمیٹنسز بڑھے، ریمیٹنسز اسی وجہ سے بڑھے نا. میرے اور آپ کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ کہانی ہے، لیکن سر دنیا کے ادارے ہم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جو ہماری ایکٹیویٹی کو واچ کر رہے ہیں آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور میں. تو ہم ان کی سوچنے پورے نہیں اتر رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل اداروں کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو کیسے کیوں سر؟ اگر کسی ادارے نے یہ طے کر لیا، ایک بندہ بھی ٹیرر فائنینسنگ میں اریسٹ ہوا ہے، کوئی ایک انویسٹیگیشن بھی آپ نے کی ہے، اور کوئی ایک آدمی بھی کنوکٹ ہوا ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی اور میری آبزرویشن بھی ہے کہ جتنی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہیں یا جو ملیٹنٹ لیڈرز ہیں وہ دوسرے تیسرے نام سے کم کر رہے ہیں. وہ تو لوکل سے، اگر دیکھیے وہ مقامی سطح پہ کر بھی رہے ہیں تو اس سے شاید ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کو تو دلچسپی انٹرنیشنل سطح پر اس طرح کی اگر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں اور وہ کام اس طرح کر رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ کشمیر میں جا کے لڑ رہی ہیں یا وہ افغانستان میں ان کی وار فٹنگز ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ اگر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیرر فائننسنگ پاکستان کر رہا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جہادیوں کو پاکستان ہی فائننس کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی افغانستان میں جو طالبان ہیں یا دیگر فورسز کام لڑ رہی ہیں ان کو پاکستان ہی فائننس کر رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو مجھے ایویڈنس چاہیے نا. دیکھیے یہ کام میرا نہیں ہے. میں تو بات کر رہا ہوں کہ دنیا ہمارے جو دعوے ہیں یا ہمارے جو کمٹمنٹ ہیں ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اور ان کا ری ایکشن ہمارے ایکشن کے اوپر کیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم سے 70,000 آدمی اپنے شہید کرا دیے ٹیررزم میں، اور پھر ہم کہتے ہیں اسامہ بن لادن شہید ہے، ہمارے گھر سے پکڑا گیا ہے، وہ ہمارے بیک یارڈ سے پکڑا گیا ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ ہائیسٹ پولیس ملٹری آفیسر جو ہے وہ انعام لے کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. ہم کس کو بیٹ کو بنا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے عوام کو بیٹ بنا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں. آپ کیا حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ میں بالکل حافظ سعید کو جو ہے وہ جہادی سمجھتا ہوں. نہیں، دہشت گرد یا اگر جہادی بھی سمجھتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو کر رہے تھے وہ میں نہیں اس کو سپورٹ کر سکتا. میں کشمیری ہونے کے باوجود حافظ سعید کو اور جہادی کا کشمیر میں جاننے سے غلط سمجھتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن فائدہ ہوا نہ پاکستان کو فائدہ ہوا. اس میٹنگ سے یعنی فیٹف کی میٹنگ سے ایک دن پہلے اگر لاہور میں بم دھماکہ ہوتا ہے اور وہاں پر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ حافظ سعید
وہاں پر نہیں ہوتے اور وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی اور بتایا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیسیجن لیا گیا ہے حافظ سعید کی وجہ سے لیا گیا؟ نہیں، حافظ سعید دیکھیے ہی کلاسیفائڈ یونائٹڈ نیشن کا کلاسیفائڈ ٹیررسٹ ہے. یونائٹڈ نیشن نے کیا، میں نے نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں حافظ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، پر پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوگا. بھائی جو لوگ الزام لگانے میں آپ کنٹیسٹ کرو نا، حافظ سعید جا کے کنٹیسٹ کریں نا کہ صاحب میں ٹیررسٹ نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کشمیری ہونے کے باوجود حافظ سعید کے کردار کو پسند نہیں کرتے، کس بنیاد پر؟ نہیں کشمیری ہے، دیکھیں کوئی کشمیری میں آپ بتاؤں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہے وہ جہادیوں کی وجہ سے مرا ہے. آج کشمیر والے جو ہیں وہ قطعی طور پر پاکستان سے ان جہادیوں سے ٹوٹلی عنایت ہیں اور ایلیمینیٹڈ. تو اس میں اس کو چھوڑ دے دو، تو کشمیریوں کے پوائنٹ آف ویو سے چھوڑ ہی دو. لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ کے اوپر دیکھیے ریاض صاحب میرے اوپر الزام لگے کہ میں ٹیررسٹ ہوں تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا کہ نہیں میں ٹیررسٹ نہیں ہوں، اور میرے کہنے سے مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نہیں ہوں. آپ یا تو کہیں کہ نہیں میں جہادی ہوں اور میں یہ کر دوں گا، میری مرضی ہے. یہ تو آپ پاکستانی عدالتوں والی بات کر رہے ہیں سر. یہ تو کہ جو الزام لگائے سر جو الزام لگائے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے نا. ابھی جو ہے وہ حافظ سعید کا جو آدمی ہے وہ وہاں مارا گیا ہے ISIS کے ساتھ، جو ہے وہ ادھر افغانستان میں 2-3 دن پہلے وہ مارا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حافظ سعید کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا یار، میں تو جانتا نہیں اس کو. سر آپ تو مثالیں پیش کر رہے ہیں. امریکہ سمجھتا ہے، یونائٹڈ نیشن سمجھتی ہے، چائنا سمجھتا ہے. اچھا، جو آپ پاکستان کا بہترین دوست ہے. ہندوستان ایک زمانے سے پکار کے کر رہا، ہندوستان کے ساتھ تو آپ امن کے مذاکرات کر رہے ہیں. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین یہ فیٹ اف کے حوالے سے گفتگو آپ کے حوالے، اس کا تجزیہ آپ کیجئے اور اس کا نتیجہ بھی کوئی اخذ کیجئے گا. مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ.